बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। शाज़िया, खाना बना है या नहीं? शुएब ने आवाज़ देकर पूछा। शाज़िया किचन में खड़ी खाना बना रही थी। बस शुएब, 20 मिनट तक खाना रेडी है, आप फ्रेश हो जाओ। शुएब को बहुत भूख लगी थी। यार, तुमको पता भी है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी ऐसा करती हो। शाज़िया मुस्कुराने लगी। मेरे कोचे, बच्चे इतना तंग करते हैं, उनको संभालते संभालते थक जाती हूँ ना। अच्छा सुनो, खाना खाकर बाजार तो जाएं, मुझे दूध का एक डिब्बा ला दे। शुएब सर खुजाते हुए बोला। यार, शाज़िया भी कितने दिन पहले लाया था दूध का डिब्बा, ख़त्म भी हो गया। शाज़िया चावलों को दम पे लगाते हुए। खुदा का खौफ करो शुएब, 12 दिन हो गए हैं, दोनों बच्चे डिब्बे वाला दूध ही पीते हैं, खाते कुछ है नहीं। शुएब टीवी ऑन करते हुए बोला। अच्छा, अब खाना दो पहले, फिर जाता हूँ बाजार भी। मगरिब की अजान होने लगी। शुएब ने टीवी बंद किया। मैं नमाज पढ़ लूँ अब। शाज़िया ने भी जल्दी से सब कुछ समेटा, नमाज के लिए चली गई। दोनों ने नमाज अदा की। बच्चे खेल रहे थे। शाज़िया और शुएब को अल्लाह ने 4 बच्चों से नवाजा था, 2 बेटे 2 बेटियाँ। खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। शुएब बहुत ख्याल रखता था उनका, दुनिया की किसी चीज़ की कमी न थी उन्हें। जो भी कमा कर लाता शाज़िया के हाथ पे रखता। ये लो आज की कमाई, अब मुझे मेरा खर्चा दो। शाज़िया मुस्कुराने लगती। कमा कर लाते हो, फिर सारे पैसे मुझे देते हो और फिर कहते हो अब खर्चा दो, तो पहले क्यों नहीं रख लेते अपना खर्चा? शुएब मुस्कुराने लगा। हाय मेरी पागल, इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं, यही तो वफ़ाएं होती हैं मेरी जान। अच्छा शाज़िया, मैं क्या सोच रहा था, अब कुछ पैसों की बचत करें, महंगाई बहुत है। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जमा हो जाएं तो नए मकान बना लें। शाज़िया पास बैठी थी। शुएब, आप क्यों हर वक्त मकानों की फ़िक्र करते रहते हैं? बन जाएंगे इंशाल्लाह, ना हुआ करो इतना परेशान, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मैंने कमेटी डाली हुई है 8 लाख वाली, इंशाल्लाह वो जब मिलेगी कर लेंगे 2 साल तक कुछ। तुम बस अपना ख्याल रखा करो। इतने में बच्चे आपस में लड़ने लगे। बड़ी बेटी रोते हुए आई। पापा, मुझे जैन ने मारा है। शुएब ने भी उसे गोद में बिठाया। मैं जैन का इलाज करता हूँ, इधर आ तो मेरी जान। ये बताओ, स्कूल का काम कर लिया? अरीबा के आंसू साफ किए। हाँ पापा, कर लिया है, बस अब अगले माह हमारे इम्तिहान हैं। पापा, मैं फर्स्ट आऊँगी देखना। शुएब ने प्यार से सर पे हाथ रखा। मेरी अरीबा फर्स्ट आएगी तो फिर हम वो बड़े वाले होटल पे खाना खाने जाएंगे। जैन भी इतने में पास आया। पापा, मैं भी जाऊँगा साथ। अरीबा चिल्लाकर बोली। पापा, इसको नहीं लेकर जाना, ये मारता है मुझे। जैन अरीबा की तरफ देखकर बोला। और बच्चू, जो तुमने कल मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी चॉकलेट भी खाई थी। शोएब बच्चों की बातें एंजॉय कर रहा था, जैसे दिल को जन्नत सी राहत मिल रही हो। बच्चे बातें करते करते शोएब की गोद में ही सो गए। शाज़िया काम ख़त्म करके आई। शोएब बच्चों को बेड पे लिटा दें और ख़ुद भी सीधे होकर सो जाएं। शोएब ने टाइम देखा, 11 बज रहे थे। शाज़िया अभी तक सोई नहीं। सर को हाथ लगाते हुए बोली, इतने ज़्यादा कपड़े थे धोने वाले, बस वो धो रही थी। अच्छा, कल धो लेती ना। शाज़िया बेड पे लेटते हुए चेहरे पे क्रीम लगाने लगी। ओए कंजूस, कितनी बार कहा है मेरी क्रीम ले आना, हर रोज़ भूल जाते हो। शोएब करवट बदल कर बोला, कल पक्का ले आऊँगा, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, अब ना मुझे बुलाना। शाज़िया ने कंबल ओढ़ा। पागल कहीं का, मेरा शहज़ादा। ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। बड़ी बेटी इम्तिहानात पास कर लिए, फर्स्ट आई थी। बेटा भी क्लास में फ़र्स्ट आया था। अब बच्चे ज़िद कर रहे थे उसी होटल पे जाना है खाना खाने। उन दिनों काम धंधा काफ़ी ख़राब था। 1000 बहाने बनाए लेकिन बच्चे बज़िद थे। छोटी बेटी भी तोतली ज़ुबान में बोली, पापा मुझे भी साथ लेकर जाना, मैं भी खाना खाना है। शोएब मुस्कुराने लगा। शाज़िया की तरफ देखकर बोला, अच्छा सुनो, वो साइकिल बेकार ही तो है, बेच देता हूँ। शाज़िया खामोश रही। साइकिल 4000 की बिक गई। होटल पे चले गए। शाज़िया भी साथ थी। पूरी फैमिली उस होटल पर गए। होटल इतना साफ़ सुथरा था। सब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे। एक बाइक पे 6 लोग सवार होकर आए। सब हैरानगी से देखने लगे। बच्चे बहुत खुश थे। सब लोगों ने महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन शोएब और बच्चों ने पुराने से कपड़े। खैर होटल में दाखिल हुए। एक टेबल पर बैठ गए जाकर। सब हकारत से उनकी तरफ देख रहे थे। मेन्यू कार्ड दिया गया। खाना बहुत महंगा था। 6 लोगों के लिए 10,000 से ऊपर का खर्च था। शोएब परेशान हो गया। जेब में 5,000 रुपये थे। बच्चे मेन्यू कार्ड से तस्वीर देखकर बोले, पापा यही खाना है।
مکس میٹ فیملی میل تھا جس کی قیمت 9,000 تھی۔ شعیب کیا کہتا، بچے شور کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپڑوں کی حالت سے اندازہ لگا لیا تھا ان کی معاشی حالت کا۔ مالک پاس آیا۔ سر آپ کوئی آرڈر نہیں دے رہے؟ شعیب مسکرا کر بولا، سر اصل میں ہم کھانا کھانے نہیں آئے، میرے بچے کلاس میں فرسٹ آئے ہیں، بس اسی خوشی میں کیک کھانے آئے ہیں۔ ہوٹل کا مالک مسکرایا، ارے واہ ماشاءاللہ، مبارک ہو جی، ٹھیک ہے آپ کے لیے کیک ابھی حاضر ہے۔ اریبہ بولی، پاپا ہم کو یہ کھانا ہے۔ تصویر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہوٹل مالک مسکرایا۔ 5 منٹ بعد کیک کے ساتھ بچوں کی پسند کا کھانا بھی پیش کیا گیا۔ ہوٹل کے مالک نے مائک میں اعلان کیا، آج اریبہ اور زین کا اسکول میں فرسٹ آنے کی خوشی میں سب کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دی جائے گی۔ بچے خوشی سے کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا لیا، شعیب کاؤنٹر پہ گیا، پیسے دینے لگا۔ ہوٹل کے مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، بس دعا کر دینا اور بچوں کو خوب پڑھانا، یہ وقت کبھی مجھ پہ بھی گزرا ہے۔ ثابت ہوا اللہ والے آج بھی موجود ہیں۔ بچے بہت خوش تھے۔ شعیب لاکھوں دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرنے لگا۔ بچے کہنے لگے، عید نانوں کے گھر کرنے جانا ہے ہم نے۔ شعیب نے شازیہ سے کہا، تم لے جاؤ بچوں کو، میں عید کے دوسرے دن آ جاؤں گا۔ شازیہ غصے سے بولی، شعیب بہت بگاڑ رکھا ہے بچوں کو، ہر ضد مان لیتے ہو۔ شعیب مسکرایا، میں صدقے جاواں مندی شکل، جا ریڈی ہو جا، میں چھوڑ آؤں تم لوگوں کو۔ عید کا دن تھا، شعیب گھر میں اکیلا تھا۔ شعیب نے شازیہ کو فون کیا، یار موٹو یہ بریانی کیسے بنتی ہے؟ شازیہ مسکرانے لگی، کیا کرنا ہے آپ نے، بھوکا ہوں صبح سے، تم بتاؤ بس میں بنا لیتا ہوں۔ شازیہ پیار سے بولی، رہنے دو تم، ایسا کرو یہیں پہ آ جاؤ، سب یاد کر رہے ہیں۔ لیکن شعیب بضد تھا، نہیں کل آؤں گا، بس بتاؤ بریانی کیسے بنانی ہے۔ شازیہ بتانے لگی۔ کال بند ہوئی۔ بچے پاپا کے بنا زیادہ دیر نہیں رہ سکتے تھے، بہت یاد کر رہے تھے پاپا کو۔ شازیہ خود کہاں ایک پل بھی دور رہ سکتی تھی شعیب سے۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے نا بیوی شوہر کا، بے پناہ چاہتیں، بے پناہ محبتیں، رم جھم وفائیں۔ شام کا وقت تھا، شازیہ اپنی امی اور بہن کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ فون کی گھنٹی بجی۔ شازیہ نے فون اٹھایا، انجان نمبر تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، شازیہ ہم برباد ہو گئے۔ شازیہ گھبرا گئی، شعیب کا بھائی رو رہا تھا۔ شازیہ کانپتی آواز میں بولی، بھائی کیا ہوا؟ کانوں نے قیامت کی آہٹ سنی، شعیب فوت ہو گیا ہے۔ ہاتھ سے موبائل گر گیا، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بات ہوئی تھی میری، بچے کھیل رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا قسمت نے کیا چھین لیا ہم سے۔ نانوں نے آواز دی، بچوں چلو اپنے گھر۔ بچوں نے انکار کر دیا، پاپا کے ساتھ جانا ہے۔ اب پاپا کہاں تھے آنے والے؟ زندگی بھر تقدیر کے تماشے تھے۔ گھر پہنچے بچے پاپا کو دیکھ رہے تھے۔ زین پاپا کے پاس بیٹھا، پاپا یار اٹھ جا، نانوں کے گھر چلتے ہیں۔ پاپا کے موبائل پہ کسی کا فون آ رہا تھا۔ زین نے جلدی سے فون اٹھایا، پاپا سو رہے ہیں، پاپا اٹھو آپ کا فون آ رہا ہے۔ سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ اریبہ پاپا کے سینے پہ سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا اب کہاں لاڈ اٹھانے والا تھا۔ شازیہ کی تو جیسے روح نکل گئی تھی، بچوں کو گود میں لیے رونے لگی۔ جنازہ اٹھا، گھر ویران سا ہو گیا۔ ابھی تک کچن میں شعیب کی بنائی ہوئی بریانی پڑی ہوئی تھی۔ چند لمحوں میں ہارٹ اٹیک کا بہانہ ہوا اور شعیب دنیا سے چل بسا۔ اب وقت پل صراط آیا تھا، اب وقت محشر گزرنا تھا شازیہ پہ۔ بچے اداس بیٹھے تھے۔ کچھ دن رشتہ دار ماتم کا ڈرامہ کرتے رہے، پھر حال چال پوچھنا بھی چھوڑ گئے۔ بچے پاپا کی راہ دیکھ رہے تھے، لیکن اب کبھی نہ واپس آنے کے لیے شعیب جا چکا تھا۔ اریبہ پاپا کے پاس سونے کی آتی تھی، اسے پاپا کی یاد ستانے لگی۔ بخار ہو گیا، دل تڑپ رہا تھا پاپا کی گود میں سونے کے لیے، لیکن پاپا کہاں آنے والے تھے۔ اب بچے آپس میں جھگڑتے بھی نہیں تھے، بس خاموش رہتے۔ اسکول کی فیس ادا کرنا تھی، جو جمع پونجی تھی سب ختم، شریف پہ لگ گئی۔ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا گئے، نڈھال کر گئے ان کو۔ خیر اب چہرے رنگ بدلنے لگے، سب سہارے چھوڑنے لگے۔ ماں نے کہا، بیٹی اکیلی کیا رہو گی، ہمارے پاس آ جاؤ۔ امی کے گھر چلی گئی۔ 6 ماہ گزرے تھے، بھابھی بھائی لہجے بدلنے لگے۔ بچے تو شرارتیں کرتے ہیں نا، اگر کوئی چیز توڑ دے یا کوئی نقصان ہو جائے، بھابھی 1000 باتیں سناتی شازیہ کو۔ شازیہ وہ تھی جو شعیب کی لاڈلی تھی، لیکن اس کے بعد تلخیاں سہ رہی تھی۔ بچوں کو بھابھی نازیبا الفاظ بول دیتی، شازیہ خاموش ہو جاتی۔
بھائی نے ایک دن کہا، ہم اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تم اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھاؤ۔ شازیہ بہت روئی تھی، اسکول کی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی اریبہ، لیکن حالات مجبور کر گئے۔ اریبہ بہت روئی تھی، امی مجھے نہ چھڑوائیں وہ اسکول، میں سرکاری اسکول نہیں پڑھنا چاہتی۔ شازیہ نے غصے سے ڈانٹا، پیسے آپ کا باپ دے گا کیا؟ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے نہ جانے کتنی بار وہ مر گئی۔ بیٹی کو سینے سے لگا کر پیار سے سمجھانے لگی، اریبہ اب تم سمجھدار ہو، میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے میری بچی؟ سرکاری اسکول میں داخل کروایا سب بچوں کو، لیکن ایک دن ماں نے کہا بیٹے کو ہوٹل پہ لگا دو، چائے والے کپ دھو دیا کرے گا، 4 پیسے کما لے گا۔ تیرے بھائی نے ایک ڈھابے والے سے بات کی ہے۔ شازیہ تڑپ اٹھی، امی میں ابھی زندہ ہوں، میرے بچوں کو تو آپ سب نے گلی کا کوڑا سمجھ رکھا ہے۔ شعیب کے مرنے کے بعد اب سب نے رنگ ہی بدل لیا۔ شازیہ نے خود جاب کرنے کا فیصلہ کیا، بھائی نے بہت جھگڑا کیا، اگر جاب کرنی ہے تو دفع ہو جا یہاں سے۔ شازیہ بچوں کو لیے اپنے گھر چلی گئی، ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی، گھر میں سلائی مشین رکھ لی، محلے والوں کے کپڑے بھی سلائی کرنے لگی۔ وہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ برتھ ڈے کیک بنانے میں ماہر تھی، طرح طرح کے دل فریب ڈیزائننگ میں کیک بناتی تھی۔ ایک بیکری والے سے بات کی، آپ کو اگر اسپیشل کیک بنوانا ہو تو اگر آپ چاہیں تو میں بنا دیا کروں گی۔ کچھ تصاویر دکھائیں اپنے بنائے ہوئے کیک کی۔ بیکری والا اچھا انسان تھا، اس کو کام بھی پسند آیا۔ جتنے وہ ایک کاریگر کو پیسے دیتا اس سے آدھی قیمت شازیہ کو ادا کرتا۔ شازیہ گھر بیٹھے آرڈر لیتی اور کیک تیار کر دیتی۔ اللہ نے کرم فرمایا، وہ 2 وقت کی روٹی عزت سے کمانے لگی۔ ہاں کچھ بد نسل مرد آئے تھے اس کا سودا کرنے، شازیہ نے سرے عام گریبان سے پکڑ کر ان کو آئینہ دکھایا۔ کچھ رشتے بھی آئے تھے لیکن شازیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، تم لوگوں کو ہم سفر کی نہیں نوکرانی کی ضرورت ہے، میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کے کرم سے 2 وقت کی روٹی کما سکتی ہوں۔ کچھ رشتہ داروں نے عزت اچھالنے کی کوشش بھی کی لیکن شازیہ کو اللہ پہ بھروسہ تھا، ہمیشہ کہتی تھی عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ جانتی تھی اکیلی عورت کا جینا اس معاشرے میں آسان نہیں ہے، لوگ قدم قدم پہ درندے کی صورت میں ملتے ہیں۔ وہ تھک گئی تھی اب ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے، بچوں کی اچھی تربیت کی، ان کو پڑھایا۔ بچے اب جوان ہو چکے تھے، کافی مشکل حالات سے گزری تھی لیکن ثابت قدم رہی۔ ہاں سب رشتے چھوڑ گئے تھے، میکے والوں نے بھی تعلق توڑ دیا، سسرال والے تو شعیب کی زندگی میں اپنے نہ بنے تھے، اب کیا بنتے؟ پرانا سا گھر جو شعیب نے بنایا تھا اسی میں گزارا کر رہی تھی۔ 20 سال گزر گئے، اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایسا وقت بھی آیا، بھوک پیاس تھی، بچے بلک رہے تھے لیکن جسم فروشی یا حرام کی طرف نہیں گئی، اسے اللہ پہ کامل یقین تھا۔ زین نے سول سروسز کا ڈپلومہ کیا، اب 22 سال کا جوان ہو چکا تھا۔ ماما مجھے دبئی یا کسی بھی کنٹری میں بھیج دیں، ماما نے کہا پاکستان میں ہی جاب کرو، لیکن زین باہر کہیں جاب کرنا چاہتا تھا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، زین کو اچھی جاب مل گئی، مہینے کا 1.5 لاکھ کمانے لگا۔ اریبہ نے بی ایڈ کیا تھا، ذہین تھی، گورنمنٹ ٹیچر کی جاب مل گئی۔ چھوٹا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا، سب سے چھوٹی بیٹی MBBS کر رہی تھی۔ طویل مشکل کا سامنا کرنے کے بعد حالات پھر بدلنے لگے، زین پیسے بھیجنے لگا، اریبہ کی بھی 50,000 سے زائد تنخواہ تھی، گھر بنا لیا، خوشحال ہو گئے، کار بھی لے لی۔ کبھی وہ وقت تھا کیک بنانا، کپڑے سلائی کرنے، اسکول جانا، تھک ہار جاتی تھی، مشکل سے 20,000 کما پاتی، اب مہینے کا 4 لاکھ آ رہا تھا۔ اللہ کے حضور سجدے میں گر کر رونے لگی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے کبھی میرے اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ چھوٹا بیٹا پولیس والا اسد، لوگ جانتے ہیں اسے، ہر بندہ عزت کرتا ہے۔ اب اریبہ اور زین کی شادی تھی، سب غریبی میں چھوڑ جانے والے رشتہ دار ایک ایک کر کے پھر لوٹ کر آنے لگے، زین، اریبہ، اسد اور چھوٹی بیٹی کرن۔ اسی ہوٹل میں گئے جہاں کبھی بابا نے سائیکل بیچ کر کھانا کھلایا تھا۔ شازیہ بہت رو رہی تھی، کاش آج شعیب زندہ ہوتا، ہم اپنی کار پہ آئے ہیں، ہم سب لوگ اسد کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ سامنے کھڑا ہوٹل کا مالک بوڑھا ہو چکا تھا، مسکرا رہا تھا، اس نے برسوں بعد بھی شازیہ کو پہچان لیا تھا۔ اریبہ کو وہ نیکی یاد تھی ہوٹل کے مالک کی، شکریہ ادا کیا۔ ہوٹل مالک نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی خوش رہو،
شازیہ نے ثابت کر دیا تھا، شوہر کے بعد بچوں کو خاک نہیں ہونے دیتی ماں۔ وہ ثابت قدم رہ کر ایک ہی وقت میں ماں اور باپ بھی بن جاتی ہے۔ وہ حالات سے لڑنا سیکھ جاتی ہے، وہ حرام راستے پر تھوکتی ہے، محنت کرتی ہے۔ کیا ہوا، طلاق ہو گئی، 4 بچے ہیں اور اب بچوں کی فکر میں زندگی عذاب لگ رہی۔ شازیہ آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھو، ہر مشکل سے گزر گئی، آخر اللہ نے کرم فرمایا، بچے لاکھوں کمانے لگے۔ حالات بدل ہی جاتے ہیں، اللہ پہ کامل یقین رکھو۔ یہ تحریر ان بہن بیٹیوں کے لیے ہے جن کے شوہر نے طلاق دے دی یا جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ صبر رکھیں، ہمت سے کام لیں، اپنے بچوں کی ڈھال بن جائیں۔ انشاءاللہ وقت بدلے گا، سب منافق رشتے پھر لوٹ کر قدموں میں آئیں گے۔ رونا دھونا بند کرو۔ کیا اللہ پر یقین نہیں آپ کو؟ شازیہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہر درد سہ کر آج خوشحال ہے۔ اپنے بچوں کو رو کر نہ دکھائیں، ان کی ہمت بنیں اور بتائیں زمانے کو، عورت اتنی بھی کمزور نہیں ہے۔ عورت چاہے تو چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور آج سے آنسو صاف کریں اور اپنی تقدیر خود لکھیں۔ بنت ہوا چاہے تو اتحاد لکھ سکتی ہے، نسلیں سنوار سکتی ہے۔ آپ اتنی کمزور نہیں ہیں، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ شہزادہ فارس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی داستان لے کر۔